Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदी जमात निज़ाम इस्लाह पसंद तंजीम के बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज हमारा मकसद ये देखना है कि आखिर ये मुसलमान लोग किस एंगल से और किस तरह से डिफेंड करते हैं एक लूट मार के केस को, कि किसी की फौज आके एक ताजिर के काफिले पे हमला करे, पहला हमला नाकाम हो जाए क्योंकि उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था या उन्होंने रास्ता बदल लिया था, या ये कि ये पता चल गया था कि अबू जहल अलैहिस्सलाम जैसे सिपा सालार या जंगजू मौजूद हैं उनकी मदद के लिए, तो वो काफिला वापस चला गया, मतलब मेहनत करके भी नहीं खानी थी। और उसके बाद सोच के समझ के षड्यंत्र करके दूसरा अटैक किया गया। एक ताजिर पे किए गए हमले को किस तरह से डिफेंड करते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए आए मोहतरम तारिक चौहान साहब और हमें समझाएं, और इन बिटवीन प्लीज़ हमारे सवाल भी लेते रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत दिलचस्प आपने इसकी आगाज़ किया इस नशिस्त का। तो जब हम ये सीरत इब्ने हशाम में पढ़ते हैं जिल्द अव्वल सफ़ा 423, उसमें बयान किया जाता है कि इब्ने इसहाक कहते हैं, फिर ये ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशगुज़ार हुई कि अबू सुफियान मुल्क शाम से कुरैश का बहुत बड़ा काफ़िला लेकर आ रहा है, जिसमें कुरैश का बहुत कसीर माल तजारत है। इब्ने इसहाक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के शाम से आने की ख़बर सुनी तो मुसलमानों से फ़रमाया कि कुरैश का काफ़िला मुल्क के शाम से बहुत से माल के साथ आ रहा है और तुम उससे जंग के वास्ते चलो, शायद कि खुदा उनका माल तुमको दिलवा दे। जब हम इब्ने हशाम की ये इबारत पढ़ते हैं तो आम कारी ये समझता है कि मक्का का एक मासूम ताजिर हज़रत अबू सुफियान अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का पेट पालने की खातिर चंद अशियार लेकर बेचारा शाम का सफ़र करता है कि उन्हें बेचकर कुछ रकम इकट्ठी कर सके ताकि अपने बीवी बच्चों को इज़्ज़त की रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कर सके। मगर जब वो मासूम ताजिर अबू सुफियान अपने तजारती माल के साथ सफ़र से वापस आ रहा होता है तो मुसलमान लुटेरे उस बेचारे के माल को लूटने के दरपे हो जाते हैं। लेकिन सामीन कराम, जब इस नशिस्त में मैं आपको इस वाक़या का पस मंज़र बयान करूँगा और बताऊँगा कि अबू सुफियान कितना मासूम था और कैसा हज़रत था, और जिन लोगों का अबू सुफियान नुमाइंदा था वो किस कुमाश के लोग थे, तो मुझे यकीन है कि जिस शख्स के दिल में इंसाफ की हल्की सी रमक भी मौजूद है, उसका दिल गवाही देगा कि मुसलमान अपने इस अमल में 100% हक़ पर थे। जब हम तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत के मनसब पर फ़ाइज़ किया गया तो पहले 3 साल ख़ामोशी से आप अपने करीबी रिश्तेदारों और जानने वालों को तबलीग करते रहे। मगर जब आपने खुले तौर पर तबलीग शुरू की तो मज़ालिम का आगाज़ हो गया। हालांकि सिर्फ़ चंद गरीब और कमज़ोर लोग आप पर ईमान लाए थे, और इन ईमान लाने वालों में ज़्यादातर लोग वो थे जो ग़ुलाम थे, और ये चंद लोग थे, यानी 20-30 से भी कम थे, और कुछ ऐसे थे जो अपने कबीला का ज़ोर और रिश्तेदारों की जमात न रखने की सबब से बहुत ही कमज़ोर समझे जाते थे। तो मुशरिकीन मक्का जो अपने आप को बदमाश समझते थे और वो समझते थे कि हमारे ख़िलाफ़, हमारे अकायद के ख़िलाफ़ कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता, उन्होंने इनको इस्लाम से हटाने के लिए एक बहुत ही भयानक दर्दनाक जिस्मानी ईज़ा तकलीफ़ें देनी शुरू कर दी। जो लोग तो ऐसे थे कि जिनका कबीला उनकी हमायत के लिए खड़ा हो सकता था,
ان کے رشتہ داروں کو مشرکین مکہ نے آمادہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو خود سزا دے کر اور انہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کا تمسخر، ہنسی ٹھٹھا اڑانے، ان کو ذلیل کرنے، ان کو برا بھلا کہنے کی اس طرح ایک کمپین چلائی جائے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ، چند لوگ اسلام لائے ہیں، یہ بھی اسلام چھوڑ دیں اور آئندہ بھی کوئی اس میں داخل ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جب پتہ چلا تو امیہ بن خلف نے ان کو کسی قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا، مشکیں باندھ کر کوڑوں سے اس کو پیٹا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا، اور وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام تکلیفوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگائے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کا، وہ اوباش لڑکوں نے ایک ان کا مذاق بنا لیا تھا، اور احد احد کے نعرہ پر ان کو اور تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ابو جہل ان کو ہر وقت دکھ، تکلیفیں اور درد دیتا تھا، ان کو ان سے ظلم کرتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت اور شدید سزائیں دی گئی کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ مشرکین مکہ کے بدماش پھر بھی ان لوگوں کو، کمزوروں کو اسلام سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت عثمان بن عفان قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی اذائیں پہنچائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا، اور قریب تھا کہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر حضرت عباس بن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کے روکا کہ یہ شخص بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستہ میں آباد ہے، اس کا قبیلہ، تو وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب بن الارت کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو انگاروں پر چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ بھی نہ بدل سکیں، اور ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر لٹا دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ۔ بدماش مشرکین مکہ کے ان کمزور اور نادان لوگوں پر مظالم کس لیے تھے؟ کیونکہ یہ کمزور نادار لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ مشرکین مکہ سے ان کا مال و اسباب چھین لیں۔ ان میں تو ایسی طاقت نہ تھی، نہ کسی دھمکی دینے کی حالت میں تھے، ایسے کمزور اور غریب تھے، زیادہ تر غلام تھے، نہ ان کے کیا یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کمزوروں سے جینے کا حق چھین لیا جاتا؟ مشرکین مکہ کی یہ ناحق مظالم صرف اس وجہ سے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم کسی تحریک کو، ایسی تحریک کو ہرگز پنپنے نہیں دیں گے جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا، اور یہ بات صرف وہ اس لیے کرتے تھے کہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم چونکہ ایسا کرنے پر قادر ہیں، اس لیے ہم اپنی مرضی سے جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کے ساتھ ہر طرح کا ظلم ڈھائیں گے۔ یہ ان کی اندرونی خباثت تھی جو یہ نظر آتی تھی کہ معصوم لوگوں پر جو کسی قسم کی دھمکی، تھریٹ نہیں ان کے لیے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا جاہلانہ اور ظالمانہ سلوک روا رکھیں۔
13 سال تک کفار مکہ نے معصوم مسلمانوں پر ظلم ڈھائے اور بھیانک قسم کے ظلم ڈھائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ایک لمبے عرصہ تک رہنے والے ہوں گے، یہی ہیں جو بدترین مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یقیناً تم اور وہ جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہو، تم اس میں اترنے والے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے بچایا، اور قریش سے مخاطب ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول رب اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس جرم پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو کفار نے، ان خبیث مشرکین مکہ نے، کفار نے جو تھے وہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سین کعبہ میں گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، تو حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خبیثوں سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان بدماش مشرکین مکہ نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا۔ ایسے ظالم یہ لوگ تھے۔ اور پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آپ گزرتے آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے آپ کو اذیت دینے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش وہاں آئے، اور یہ ابو جہل خبیث جو تھا اس نے، اور اوپر سے پھر خوب ہنسی ٹھٹھا اور کہہ کے لگا رہے تھے یہ سارے خبیث کفار مکہ اور ظالم لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، مگر ان کو ہی جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے جا کے یہ ہٹا سکیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بچی تھی آگے، انہوں نے آگے بڑھ کر باپ کی پشت پر سے یہ اوجڑی ہٹائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی کوڑا ان کے گھر کے اوپر پھینکتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے فرمایا اے بنو عبد مناف، یعنی وہ جو ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے، ان کو کہا کہ یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو۔ پھر کبھی ان کو مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور ہر طرح کی تکالیف ان کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ سارے ظالم ان بدماش خبیث مشرکین مکہ نے کیے ان معصوم کمزور غریب لوگوں پر۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی کوڑا ان کے گھر کے اوپر پھینکتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے فرمایا اے بنو عبد مناف، یعنی وہ جو ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے، ان کو کہا کہ یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو۔ پھر کبھی ان کو مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور ہر طرح کی تکالیف ان کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ سارے ظالم ان بدماش خبیث مشرکین مکہ نے کیے ان معصوم کمزور غریب لوگوں پر، جو کسی طرح کی ان کو تھریٹ نہیں تھے کر رہے۔ لیکن جب تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ یہ جو مختلف شہر کے لڑکے روباش جو تھے بدماش، انہوں نے ان کو جگہ جگہ متعین کر دیا، کھڑے کر دیا کہ جہاں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گزریں تو وہاں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں،
اور ان کو راستوں اور گلی کوچوں میں پھرنے سے بھی باز رکھیں، یعنی ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں مکمل طور پر، ان کو ہر جگہ ذلیل کریں، آوازیں کسیں، اور باہر سے اگر کوئی مسافر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ملنے نہ دیں، اور جس طرح بس چلے ان کو اتنا ستائیں کہ وہ اپنی بات بیان نہ کر سکیں۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ چند مختصر سے لوگوں کا قافلہ، تقریباً 15 آدمی تھے اس میں، وہ چھپ کر مکہ سے نکلا، اور تاکہ جدہ کی بندرگاہ سے وہ جہاز لے کر حبشہ چلے جائیں، کیونکہ سنا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بہت نرم دل ہے۔ لیکن یہ جو خبیث مشرکین مکہ تھے، یہ ابو سفیان کے لگتے، معصوم ابو سفیان کے، یہ سارے کے سارے پھر ان کو جب پتہ چلا تو وہ ان کا پیچھا کرنے نکلے کہ یہ جو غریب آدمی بیچارے کمزور اپنی جان چھڑا کر ہم سے، ہمارے مظالم سے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کو بھاگنے نہ دیا جائے، ورنہ یہ چلے جائیں گے تو ہم ظلم کس پہ کریں گے۔ مگر ان خبیث مشرکین، ظالم بدماش مشرکین مکہ کو ٹھنڈ نہیں پڑی، یہ پھر انہوں نے اپنا نمائندہ حبشہ بھیجا تاکہ شاہ نجاشی جو تھا حبشہ کا، جی کوئی دعویٰ کرے گا تو اگر اس کے خلاف ہوگا، اس کو دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، تو کون شخص ہے جس میں تھوڑی سی بھی کوئی انسانیت باقی ہے، وہ کہے گا ہاں تم بالکل حق بے جانب ہو، کیونکہ یہ تمہارے عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ سارے دنیا کے لوگ اس پر لعنت ڈالیں گے۔ ہم بدماش بڑے خوش ہوں گے کہ جی ہاں اچھا کیا تم نے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن جو شریف انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، وہ کہے گا کہ بھئی وہ ایک بات کر رہا ہے، تمہیں نہیں پسند تو تم اس کو نہ مانو، تو تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم ایک شخص پر جو صرف ایک بات ایسی کر رہا ہے جو تمہارے قائد کے خلاف ہے، تم اس پر ظلم کرو۔ لیکن مشرکین مکہ چونکہ ایسے خبیث تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حق ہے کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نہیں، یہ کوہ صفا کی بات ہے کہ اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل خبیث جو ہے وہ وہاں پہ آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس نے پھر گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے اس کی بکواس سنتے رہے، تو اس کو ٹھنڈ نہیں پڑی، اس نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا، اور آپ کا ماتھا زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جب گھر چلے آئے تو پھر جب حضرت حمزہ نے یہ دیکھا، حالانکہ وہ اس وقت ایمان نہیں تھے لے کے آئے، تو وہ پھر انہوں نے جا کے ابو جہل کو اس کی سزا دی جا کے کہ تم، اور پھر ان خبیث مشرکین مکہ نے، ظالم بدماش مشرکین مکہ نے یہ پلاننگ شروع کر دی کہ کسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے تاکہ یہ ساری مصیبت کی جو جڑ ہے وہی ختم کر دی جائے۔ تو حضرت عمر جو تھے ان کو ابو جہل نے ایک دفعہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو مشرکین مکہ کی ایک مجلس میں انہوں نے وعدہ کر رہے تھے کہ میں اس فتنہ کو خود ہی مٹائے دیتا ہوں، تاکہ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہ یہ فتنہ رہے گا۔ تو ابو جہل خبیث نے یہ سن کے کہا عمر کو کہ میں تمہیں 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا انعام میں، اگر تم یہ کام ہمارا پورا کر دو، ہمارے دل میں ٹھنڈ ڈال دو اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے۔ یعنی اتنا مال تھا اس خبیث کے پاس۔ بہرحال ننگی تلوار لے کے وہ نکلے حضرت عمر، تو کسی نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں نے ٹنٹا ہی مکا دینا آج محمد کو قتل کر کے، تو یہ ساری مصیبت کی جڑی ختم کر دوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ تو تمہاری تو اپنی بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے، بنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو وہ تلوار لیے وہ سیدھے اپنے گھر پہ لے آئے۔ تو بہرحال وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ قرآن شریف انہوں نے سن لیا، دل نرم ہو گیا، تو پھر وہی تلوار لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وقت یہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صرف 30 لوگ کی تعداد تھی۔ پھر انہوں نے کفار مکہ خبیثوں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کے چچا ابو طالب۔ پھر
تاریخ کا وہ سب سے دردناک لمحہ تھا جب ان خبیث مشرکین مکہ بدماشوں نے یہ سوچا کہ اور تو سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، سارے مظالم کر لیا، ہنسی ٹھٹا کر لیا، یہ بات نہیں آئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور سارے جو بڑے بڑے خبیثوں کے سردار یہ قریش مکہ تھے، ان سب نے پھر قسمیں کھا کے عہد نامہ پر دستخط کیے، اور یہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا، اور ان کو ایک تنگ سی گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا سب کو بیچاروں کو۔ اور یہ ظلم یہ 3 سال تک رہا۔ اس ظالمانہ قید کے واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے بیچارے مسلمان بھوک سے بےتاب ہو کر درختوں کے پتے کھاتے تھے، کسی کو کہیں سوکھا چمڑا مل گیا تو اسی کو صاف نرم کر کے بیچارے آگ پر بھون کے کھا لیتے تھے۔ 3 سال تک یہ عرصہ رہا اور ظلم، اور پھر جب یہ مصیبت ٹلی اور کچھ کفار مکہ میں سے کسی کو ترس آ گیا ان پر، تو وہ پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا، لیکن وہ جو ظلم انہوں نے سہے، حضرت ابو بکر صدیق حالانکہ وہ ایک امیر آدمی تھے، لیکن قریش کے مظالم سے بیچارے اتنے زیادہ تنگ آ گئے کہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ راستے میں ابھی 4 منزل کے فاصلے پر ہی تھے تو ایک قبیلہ کارا کے ایک سردار ادغنا جو تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے اس قدر ستایا ہے، اس قدر میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ایسی میری ذلت کی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں مکہ سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو ایسے شخص ہیں جس کو مکہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اور آپ کی قوم کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب آئے تو وہ یہ ادغنا جو تھا اس نے پھر سب کو یہ خبیث قریشیوں کو جمع کر کے کہا کہ تم کیسے ظالم بدماش لوگ ہو، ایک نیک شخص کو تم نکالتے ہو یہاں سے، تمہارے لیے تو فخر کا مقام ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ پھر مکہ والوں سے مایوس ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، جو قریب ایک بستی تھی، تو وہاں پہ آپ نے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو پیغام سننے کے ساتھ ہی ان لوگ پھر وہ وقت آ گیا کہ بیچارے یہ غریب، یعنی یہ ٹوٹل 100 سے بھی کم لوگ تھے بیچارے، غریب اور غربا، مسکین، غلام، جو کسی طرح کی تھریٹ نہیں تھے یہ خبیث قریش مکہ کے خلاف، لیکن ان کی یہی بدماشی تھی کہ ان کی جرت کیسی ہے کہ ہماری عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو اتنے ظلم ڈھائے متواتر کہ آخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہو گیا کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تمام مسلمان۔ تو آہستہ آہستہ کر کے بیچارے چھپ کے وہاں سے نکلنے لگے، کیونکہ نکلنے بھی نہیں تھے دیتے، کیونکہ ان کو تو مزہ اس سے آتا تھا کہ ان غریبوں پر ظلم کریں۔ اور مطلب ایک لڑکے نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، تبلیغ شروع کی، خاندان سے مخالفت ہوئی، سماج سے مخالفت ہوئی، جو کہ عام طور سے سبھی کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہیں یہ موقع مل گیا کہ وہ لوٹ مار مچا دیں اپنی فوجوں کے ساتھ، جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، میری گود میں میرا چھوٹا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلہ کے لوگوں نے ابو سلمہ کو آ کر گھیر لیا اور کہا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہماری لڑکی کو لے جائے۔ اتنے میں جی آپ فکر نہ کریں، میں لوٹ مار پہ بھی آؤں گا، اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر جس میں بھی کوئی انصاف کی رمق ہے وہ سمجھ جائے گا کہ لوٹ مار کس طرح کی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال و اسباب مکہ والوں نے چھین لیا۔ یہ لوٹ مار کس نے کی تھی؟ یہ خبیث مشرکین مکہ بدماشوں نے کی تھی۔ ایک غریب آدمی آپ کا گھر، آپ کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے،
تو آپ نے سارا مال ان کا چھین لیا، ہزاروں روپیہ کا مال زر چھین کر، اور ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب جاؤ پھر۔ یہ تھے مشرکین مکہ۔ حضرت حشام بن عاص نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ کو خبر ہو گئی، بدماشوں کو۔ انہوں نے حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور ہر طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچائیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل ان کے پیچھے آیا اور دھوکہ دے کر پھر مکہ میں لایا اور پھر ان کو قید کر دیا۔ یعنی ایسے ظالم تھے کہ وہ جانے والوں کے پیچھے۔ اور پھر یہ خبیث مشرکین مکہ، ظالم لوگ، بدماش، انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ سے یہ نکلتے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں تھا ہوا وہاں سے جانے کا۔ تو انہوں نے پھر سارے یہ جو خبیثوں کے سردار تھے یہ سارے مل کے انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور یہ انہوں نے مشورہ کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں خبیثوں کا سب سے بڑا سردار وہ ابو جہل ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلہ سے ایک ایک تلوار بازی کے ماہر کو منتخب کیا جائے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ایک ساتھ وار کر کے ان کو قتل کر دیں۔ اور اس قتل کے فعل کا انجام یہ ہوگا کہ پھر محمد کا خون جو ہے وہ تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو ہاشم جو ہے وہ پھر تمام قبائل سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہم خون بہا دے دیتے ہیں اس کا۔ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر ہجرت کی حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور ان کے پیچھے بھی پھر انہوں لوگوں نے دوڑائے وہ لوگ جو ان کو پکڑ کر لائیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں تھی، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت پھر مدینہ پہنچ گئے۔ جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو یہ جو مشرکین مکہ کی بدماشیاں ختم نہیں ہوئیں، کسی کو پکڑ لیتے تھے تو اس کے ساتھ ویسے ہی ظلم کرتے تھے اسی طرح کا۔ اور حالانکہ جب حج کا وقت ہوتا تھا اس وقت مکہ کے قریش میں بھی یہ تھی رواج تھا کہ وہ کسی کو تکلیف و دکھ نہیں دیتے تھے، لیکن اس میں بھی یہ بات نہیں آتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارا حج بند کر دیں گے۔ اور پھر مدینہ کے باہر ایک چراگاہ سے اونٹ ان کے چر رہے تھے مسلمانوں کے، وہ وہاں سے بھگا کے لے گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ پلاننگ بھی کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو برداشت نہیں تھا کہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل کر مدینہ میں آزادی سے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو یہ جو مشرکین مکہ کی بدماشیاں ختم نہیں ہوئیں، کسی کو پکڑ لیتے تھے تو اس کے ساتھ ویسے ہی ظلم کرتے تھے اسی طرح کا۔ اور حالانکہ جب حج کا وقت ہوتا تھا اس وقت مکہ کے قریش میں بھی یہ تھی رواج تھا کہ وہ کسی کو تکلیف و دکھ نہیں دیتے تھے، لیکن اس میں بھی یہ بات نہیں آتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارا حج بند کر دیں گے۔ اور پھر مدینہ کے باہر ایک چراگاہ سے اونٹ ان کے چر رہے تھے مسلمانوں کے، وہ وہاں سے بھگا کے لے گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ پلاننگ بھی کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو برداشت نہیں تھا کہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل کر مدینہ میں آزادی سے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو خبیث مشرکین مکہ، ظالم، متکبر، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو مدینہ میں یہ اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست، ہم اس کو ہی ختم کر دیں۔ یعنی ظلم ساری 11-13 سال ظلم کیے، ٹھنڈ نہیں پڑی ان خبیثوں کو، ان ظالموں کو، ان بدماشوں کو۔ تو ان کو یہ تھا کہ اب یہ وہاں سکون سے بیٹھے ہیں، وہاں جا کے حملہ کریں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے پھر اپنے معاشی وسائل کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، مشکل طریقے تھے، اور سب نے فیصلہ کیا کہ ایک تجارتی قافلہ بھیجا جائے یہ معصوم ابو سفیان کے ہاتھوں، اور اس کا سارا منافع اسی غرض سے وقف ہو کہ یہ ہم اس سے پھر اسلحہ خریدیں گے اور لوگ اکٹھے کریں گے، اور پھر یہ اس کو مدینہ کے اوپر ایک مضبوط حملہ کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو شروع میں جس قافلے کا میں نے ذکر کیا تھا، معصوم ابو سفیان،
وہ اپنے غریب بیوی بچوں کے لیے روٹے کے ٹکڑے اکٹھے نہیں تھا کیا کرنا گیا، وہ مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرنے کے لیے تجارت کا مال اکٹھا کرنے گیا تھا۔ اور وہ ابو سفیان معصوم نہیں تھا، سب سے بڑا لٹیرا وہ ابو سفیان تھا۔ اور یہ بدماش جو مشرکین مکہ تھے، یہ سب سے بڑے ظالم اور بدماش تھے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم یہ ایک بہت بڑا کام۔ تو سامعین کرام، جو آپ کے دل میں ایک ذرا سی بھی انصاف کی رمق ہے کسی میں، تو آپ سوچیں کہ ایک ایسی قوم جو معصوم لوگوں پر متواتر ظلم کرتی رہی ہو، 13 سال تک متواتر ظلم کیا ہو، ہنسی ٹھٹا دکھ تکلیفیں قتل، ان کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹنا اور ظلم ان پر کرنا، اور بچے کو باپ سے ماں سے علیحدہ کر دینا، اور ان کو بائیکاٹ کر دینا، ان کا کھانا پینا بند کر دینا، یہ سارے ظلم ان مشرکین مکہ نے روا رکھے۔ اور پھر وہ بیچارے جب وہاں ان خبیثوں سے چھوٹ کر وہاں چلے گئے، تو وہاں پہ بھی ان ذلیل خبیث بدماشوں نے ان کو ٹھنڈ نہیں پڑی، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے پھر یہ پلاننگ شروع کر دی کہ وہ ریاست مدینہ جو بیچارے غریب لوگوں نے بنائی ہے، جو صرف اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر تھریٹ نہیں تھے، تو اس کو یہ تباہ کر دیں۔ اور یہ نام نہاد معصوم ابو سفیان ان کا سب سے بڑا سردار تھا، یہی تھا وہ ابو سفیان۔ آپ بتائیں کہ مسلمان اس میں حق بجانب کیا نہیں تھے کہ ایسے قافلے کے اوپر حملہ کریں، جو اس لیے جو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ مال اکٹھا کرے اور مسلمانوں پر حملہ کرے۔ بالکل وہ اس پہ حق بجانب تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمان معصوم تھے، اور یہ ان کی اسٹریٹجی بالکل۔ اب دیکھیں اس وقت یوکرائنا کی جنگ چل رہی ہے، تو وہ جو پوتن ہے وہ مشرکین مکہ کی طرح وہ ایک ظالم انسان ہے، جو یوکرائنا پر خام خواہ حملہ کر رہا ہے بدماشی کی وجہ، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ تو چونکہ یوکرائن جو ہے وہ کمزور ہیں، ان سے حملہ وہ کر نہیں سکتے، اس کے اوپر جوابی حملہ، تو تمام دنیا یوکرائن والوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ تو کس طریقے سے اس وقت رشیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا تمام آئل وہ گیس بند کر رہے ہیں اور اس کی تجارت بند کر رہے ہیں، تاکہ یہ مال اکٹھا کر کے یوکرائن کے اوپر مزید اپنے قوت سے حملہ نہ کر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو جب یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جب تھر تھر کانپ رہے تھے ان کے سامنے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھیانک انتقام ان سے لیا کہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا وہ انتقام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، سارے معاف ہو۔ یعنی کوئی فاتح ایسے کرتا ہے؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا، صرف وہ لوگ جو فسادی تھے، چند لوگ تھے، ان کی گردن ماری گئی، لیکن باقی سب کو معاف کر دیا جنہوں نے ایسے ایسے ظالم ڈھائے تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسی قوم میں پھر وہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو ابو سفیان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو سارے پہلے خبیث تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے مرسل کو آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں بہرحال بغض اور کینہ بعد میں رہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بڑی ذلت کی گئی ہے، لیکن وہ ایک اور داستان ہے، وہ اس کے متعلق ہم اور پروگرام کریں گے تو اس میں بات کریں گے۔ لیکن یہ بات بہرحال کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ ابو سفیان ایسا خبیث تھا اور ایسا ظالم تھا اور مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم کرتا۔ محترم طارق چوہان صاحب، لگ بھگ 1 گھنٹہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ نے سفیان کے معاملے کو ڈیفینڈ کرنے میں ٹوٹلی یہ باتیں پیش کی کہ ظلم ان کی طرف سے پہلے ہوئے تھے، بہرحال لوٹ مار کو آپ نے قبولا، بھلے ہی وہ ریئیکشنز میں قبولا۔ آپ نے ڈائریکٹ جواب آپ دینے سے بچے کہ آخر ایسا درندہ صفت اور ایسا شریر، ایسا بدماش مکار آدمی سفیان جیسا، جو کہ کوالٹیز آپ نے بتائی ہیں،
وہ ایک سیکنڈ میں بھولا بھگت کیسے بن گیا، ایک سیکنڈ میں رسول اسلام صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر لی۔ اب ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن لے لیں گے کیونکہ وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ آج ٹاپک تھا بھی یہی سفیان کا، اب اس کو واسٹ کر دیتے ہیں۔ سفیان علیہ السلام، معاویہ علیہ السلام اور الٹیمیٹلی یزید علیہ السلام۔ میں سوال پیش کر دیتا ہوں، سفیان جی علیہ السلام نے بیعت لی رسول اسلام صاحب پر، ان کے بیٹے جی نے، معاویہ جی نے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے، حضرت علی صاحب سے جنگیں کی، ہزاروں آدمی مارے گئے۔ اب دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، کہ لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، آدمی اجاڑ دیے، قتل و غارت گیری کر دی، سب کچھ کر دیا، اور دونوں نیک کے نیک، ایک تو غلط ہوگا۔ پھر الٹیمیٹلی یزید علیہ السلام نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ہی نمٹا دیا۔ 70-72 نفوس تھے، جس میں کہ دودھ ماں بچے سے لے کے امام حسین علیہ السلام بزرگ تک۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ یزید تو اپنے دربار میں بیٹھا تھا، فوجیں ہی کام کر رہی تھی نا، سب لوگوں نے کلمے بھی پڑھے ہیں، ان کی گردن بھی کاٹی ہے۔ جی آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دیکھا تھا بلکہ، اور ان کی اولادیں تھیں وہ، اور پھر ایسی ایک شرمناک تاریخ ہے اسلام کی جس کے اوپر ان مسلمانوں کے سر جھک جاتے ہیں کہ یہی لوگوں نے پھر کیسے اہل بیت کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ یہ ابو سفیان اور اس کی کماش کے لوگ جو تھے، یہ اسلام تو لے آئے تھے مجبوراً، کیونکہ ظاہر ہے جب سر کے اوپر چڑھ کے اتنی بڑی فوج تو کیا کرتے، لیکن پھر ان کے دل کے بغض اور کینے نہیں نکلے۔ امیر معاویہ نے جو کیا، حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کے ساتھ کیسے کیسے انہوں نے پلاننگ کی اور ان کو تکلیف دکھ پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ صفین میں 70,000 مسلمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ معاویہ کی بغاوت تھی۔ اور پھر معاویہ نے سب سے بڑا ظلم جو اس نے کیا وہ یہ تھی کہ اپنے ایک شرابی کبابی بدماش بیٹے یزید کو خلافت پر مسلط کر دیا۔ خلافت تو کوئی نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، امیر معاویہ سے ہی ہو گئی تھی۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہ والی جو آڈیو آپ نے کی ہے 1 منٹ 36 سیکنڈ کی، کیا اس پہ احمدی جماعت قادیان کے ممبرس بھی یہی خیالات رکھتے ہیں؟ کیا احمدی جماعت یا احمدی لوگ جو ہیں اس پہ متفق ہیں اس بیان پہ آپ کے، یا یہ کہ مسلمانوں کی طرح بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ ادھر سفیان بھی رائٹ، ادھر پروفٹ آف اسلام بھی رائٹ، ادھر معاویہ بھی رائٹ، ادھر علی جی بھی رائٹ، ادھر یزید بھی رائٹ، اور ادھر حسین صاحب بھی رائٹ؟ ایسا تو نہیں رکھتے نا؟ جی آپ کا نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے سوال یہ ایک اچھا کیا، سوال دلچسپ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیوں ٹرسٹ کیا۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انہوں نے جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے تھے، کیونکہ دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے دل کی حالت جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کیا کرتا جب تک کہ وہ اپنے اعمال سے اس کو ظاہر نہ کرتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر ٹرسٹ کیا جو بھی تھے۔ ابو سفیان بلکہ اپنے لیے مراعات بھی اس نے حاصل کی، امیر معاویہ کے لیے اس کو یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے تاکہ پھر بعد میں اس کو پھر مراعات ملے۔ بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے، بعد میں کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ساتھ بہت ہمدردی اور پیار کا سلوک کرتے رہے، تاریخ اسلام میں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ وہ ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ ان کے دل کے کینے اور بغض ختم ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ ان کی اپنی منصوبہ بندی تھی۔ اور پھر جی مجھے دوسروں کا تو نہیں پتہ، ہر ایک کی اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ساری باتیں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پلاننگ کی اور اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بظاہر یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ ان کے دل میں وہ بغض جو تھے وہ ختم نہیں تھے ہوئے، اور پھر اپنے وقت پہ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بغض نکالے۔ یزید جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور خواتین مبارکہ کو بے عزت کیا گیا، تو اس وقت یزید کے الفاظ دیکھ لیں،
اور یہ امیر فیصل صاحب یہ بات اکثر یہاں اس گروپ میں ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بہتان ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی جائیداد کے لیے لڑ رہی تھیں۔ یہ سارے شیعوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، صرف یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدفون کرنے کے لیے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایع نشان ہی نہیں، اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایع نشان ہے۔ یہ ساری روایات ہیں جو یہ جھوٹی ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان بیٹی ایسے باتیں کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیں یہ روایات میں بہت اختلاف ہے، تو اس لیے ان کے باتوں کا ذکر کرنا اور اس کو بنیاد بنانا تو بالکل نادانی ہے۔ تاریخ کے ساتھ بھی ایک جو تاریخ کا طالب علم ہے ویسے ظلم کبھی نہیں کرتا کہ من گھڑت باتوں کے اوپر اپنا بنیاد بنا کر اور تو کوئی ایک خیال قائم کرے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، من گھڑت ہیں، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان صحابی تھے اور ایک عظیم الشان انسان تھے اور ایک عظیم الشان روحانی مقام رکھتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم روحانی مقام تھا۔ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی، کیونکہ صرف بیٹی ہونا کوئی مقام نہیں دیتا، روحانی مقام اصل مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام تھا۔ اور وہ اہل بیت جو تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ صرف مسلمانوں کے مخالفین کفار مکہ جو ظالم لوگ تھے وہ بہت امیر تھے، بہت دولت والے تھے، بہت طاقت والے تھے، اور یہی چیز تھی جس کا ان کو تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ حالانکہ مسلمان تو غریب تھے، کمزور تھے، چند تھے، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، لیکن یہی بات اور یہ مسلمانوں کی ایک بہترین حکمت عملی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جتھے بنائے تاکہ وہ یہ جو کفار مکہ کے تجارتی قافلے تھے جس سے یہ اپنی دولت مزید بڑھاتے تھے، تاکہ مدینہ کی جو ایک ریاست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائی تھی اس کو تباہ کر دیں، اور وہ جو ان کے ظلم سے بھاگ کر بیچارے جنہوں نے مدینہ میں پناہ لی تھی، یہ ان کے دل کفار مکہ کے بہت سخت اس سے دکھی تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اس لیے مسلمانوں کا یہ بہت بہترین حکمت عملی تھی کہ ان تجارتی قافلوں پر حملہ کیا جائے تاکہ ان کو کمزور کریں، تاکہ یہ پھر ہم پر حملہ نہ کر سکیں، مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک بہترین حکمت عملی تھی، لیکن یہ بات وہ لوگ نہیں، اور مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب یہ جنگ بدر ہوئی ہے، یہ اسی واقعے کے بعد جب یہ قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مسلمان نکلے ہیں، اور پھر ابو سفیان نے پہلے سے ہی قریش کو تیار کر لیا کہ آ کے اس مال کو بچاؤ، تو اس کے نتیجہ میں جب جنگ بدر ہوئی ہے تو یہ تقریباً 17 رمضان 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی، اور آپ اندازہ کریں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور صرف 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، لیکن ان کے مقابلے پر لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو ہٹے کٹے موٹے اور طاقتور لوگ تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے جو ظلم مظالم کے پہاڑ جو مسلمانوں پر ٹوٹے ان بدبخت کفار مکہ کے ہاتھوں، تو مسلمان تو سخت ڈرے ہوئے تھے کہ اگر دوبارہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کر کے ہم پر قبضہ کر لیا تو پھر وہی سے وہ ظلم اور بربریت کی داستان یہ دہرائیں گے ہمارے ساتھ۔
تو وہ اس بات پہ بالکل حق پہ جانب تھے کہ ان کے اوپر حملہ کریں، ان کی طاقت کو توڑیں جب بھی ان کو موقع ملے، کیونکہ ظالم لوگ یہ قریش مکہ تھے، اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی معصوم نہیں تھے بلکہ ظالم لوگ تھے، اور ان کی تجارت اسی لیے تھی تاکہ وہ مزید طاقت حاصل کر کے مدینہ کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دفاع کا پورا پورا حق تھا، اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے کا بھی انہیں پورا پورا حق تھا۔ یہ جو 313 مسلمان تھے جو غریب، کمزور، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جن میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے، ان کے ہاتھوں سے پھر یہ بڑے بڑے موٹے سنڈے یہ کفار مکہ مارے گئے۔ ابو جہل بھی مارا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی دکھ دیتا تھا، اور وہ سردار بھی مارا گیا جو امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار ظلم اٹھائے۔ اور اسی جو جنگ تھی اس میں قریش مکہ کے 70 آدمی مارے گئے، جس میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ اور قریش مکہ کی پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت علی سے یہ خاص جو بغض اور کینہ تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کے بڑے بڑے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، جو پھر بعد میں ان قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پھر وہ بغض و کینہ اپنے دل میں رکھا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ انہوں نے پھر جنگیں کی اور شورشیں کی، اور ان کو ہر طرح سے انہوں نے دکھ دینے کی کوشش کی۔